ख़वातीन व हज़रात, आदाब। हसन उर्दू महफ़िल ब्लॉगियात लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज शायरा का तारुफ शायरा के शेर से करवाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सी उनका और मज़ीद तारुफ करा दूंगा और फिर आपकी होगी उनकी मुलाकात। डरी सहमी हुई औरत को तुम कमज़ोर मत जानो, डरी सहमी हुई औरत को तुम कमज़ोर मत जानो, अलम उसने उठाया तो बगावत हो भी सकती। ये लहजा है आज की ख़वातीन का जो शायरा हैं उनके यहाँ पूरी पूरी आपको चेतावनी दी जा रही है, पूरा पूरा आपको संभलने का मौका दिया जा रहा है कि खातून को, क्योंकि वो सिल्फ़े नाजुक से है तो आप ये ना समझें कि वो जिस्मानी तौर से, ज़हनी तौर से या किसी भी तौर से आपसे कम है या कमज़ोर है। तो इस चीज़ को कबूल करना सीखना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि बगावत हो भी सकती है। तो आज का तारुफ जनाब मैं जिन शायरा से आपका कराने जा रहा हूँ उनका नाम है तबस्सुम अनवार साहिबा। तबस्सुम अनवार साहिबा कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अब बहुत सालों से मॉन्ट्रियल में सेटल्ड हैं अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ। 2012 से तकरीबन ये पोइट्री कर रही हैं और 2012 के आसपास ही तकरीबन इन्होंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए और दुनिया में तकरीबन हर जगह जहाँ पे मुशायरे होते हैं वहाँ पे इन्होंने मुशायरे पढ़े। पाकिस्तान में, यूके में, यूएसए में, यूएई में और भी मुख्तलिफ जगहें होंगी। ये बड़े महाज हैं, ये बड़े कबीले हैं जहाँ पे मुशायरे पढ़ जाते हैं। मेरी इनकी मुलाकात 1 से 1.5 साल पहले शायद ह्यूस्टन के एक मुशायरे में हुई, जहाँ पहली बार मुझे सुनने का इनको मौका मिला रूबरू, और उसके साथ साथ कुछ बात भी हुई। यहाँ से एक ताल्लुक़ बना और फिर हमने सोचा कि जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो ज़रूर इनको दावत देना चाहेंगे। सो आज हमारी खुशनसीबी कि इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाएं। हम यहाँ से चलते हैं उनसे बात करने के लिए। तारुफ और भी लंबा है, लेकिन मैं ही आपके स्क्रीन पर नजर आऊं उससे बेहतर है कि आपको वो तबस्सुम भी नजर आए जो इस पर्दे के पीछे है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए हसन साहब कैसे हैं? जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, एक अच्छी बात। दूसरी बात ये कि महफिल आज बहुत अच्छी है, ये दूसरी बात। और बाकी दुनिया में जो चल रहा है वो सबको पता है, तो इसलिए उस पर गुफ्तगू करना क्या है। बिल्कुल सही फरमाया। सही है। तो मैंने मुख्तसर सा तारुफ करा लिया, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने अपने पास रोक ली, इसलिए कि वो क्यों ना हमारे नाजरीन और आप ही से सुने और आप ही से जाने। तो आपने मुझको एक शेर सुनाया था अपना, जो मैंने पूछा था कि आपको कौन सा शेर अपना बहुत पसंद है, तो आपने ये कहा कि लोगों को जो शेर बहुत पसंद है मैं आपके लिए वो सुना देती हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसी से आगाज करें, फिर हम बातों की तरफ वापस आ जाते ये मेरी एक निस्बतन नई गजल का एक शेर है। हैं। जब शेर लगाई पोस्ट की फेसबुक पे तो काफी लोगों ने पसंद किया। जी। ये था कि वो जिसके हिज्र ने तामीर कर दिया था मुझे, हम्म। वो जिसके हिज्र ने तामीर कर दिया था मुझे, हम्म। उसी के वस्ल ने मुझको तबाह कर डाला। क्या बात है, क्या बात है। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं सिर्फ ये पता कर लूं कि मेरी आवाज आपको साफ आ रही है, आपकी आवाज मुझे सही मिल रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है सही? बिल्कुल ठीक आ रही है। आप तक मेरी बात पहुंच रही है ठीक? जी पहुंच रही है, थोड़ी सी हल्की है आपकी आवाज। मैं भी चीखना शुरू करता हूं, ऐसी क्या बात है? उसमें तो महारत है हमारे पास। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जोर से बोलूंगा, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि आपसे मैंने वॉल्यूम कम रखने के लिए कहा था, इस वजह से कम आ रही हो। और अगर मैंने ज्यादा जोर से बोला तो फिर नाजरीन जो हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे, वो क्योंकि भागना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही हम वो भी फरमाया। नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो आपके दोस्तों ने, आपके कबीले वालों ने आपको ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। तारा तारा इकबाल साहिबा भी यहाँ हैं और बहुत सारे लोग अभी और हैं। नसीर आलम साहब हैं, महबूब साहब लखनऊ से हैं। तो बहुत उम्दा शेर। अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में जो जानता हूं वो चाहता हूं कि नाजरीन को भी पता चल जाए कि आपने 2013 में ही, तकरीबन आने के चंद सालों बाद, कनाडा में एक तंजीम कायम की जिसका नाम है कारवाने अदब। हमें उसके बारे में जी, कुछ। कारवान अदब के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये तकरीबन 7-8 साल पहले हमने इसकी बुनियाद रखी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि
جہاں جہاں اردو شاعری ہو رہی ہے، جہاں جہاں شاعر موجود ہیں، وہاں ایک گروپ بندی، قبیلے بازی ہوتی ہی ہوتی ہے. ہوں ہمیں بھی اس کا سامنا تھا. کچھ گروپ تھے یہاں پہ، ادبی تنظیمیں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کچھ اختلاف رکھتے تھے، ایک دوسرے کے پروگرامز میں نہیں جاتے تھے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو اس کے پلیٹ فارم پہ سب خوشی کے ساتھ آئیں. جی جی. تو میں نے اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ کاروان ادب کی بنیاد رکھی، میرا خیال ہے 2012 یا 13 میں. تو اس کے بعد 13 تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپنا پہلا پروگرام کیا اور تمام لوگوں کو دعوت دی، تمام تنظیموں کو دعوت دی. اس میں کچھ لوگ آ گئے، کچھ نہیں آئے کہ وہ آیا ہے تو ہم نہیں آئے. بہرحال یہ سب چلتا رہا. تو اس کے بعد ہم نے ساری اختلافات اور ساری چپقلیشیں جو تنظیموں کی چل رہی تھیں ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے کاروان کو لے کے میں ہمت کر کے بفضل خدا آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی. پہلے ہم نے لوکل پروگرامز کیے اور مقامی شعراء کے ساتھ پروگرام کیے، دوسرے شہروں سے بلایا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ کاروان نے انٹرنیشنل مشاعرے کیے اور اب کئی سالوں سے ہم الحمدللہ انٹرنیشنل مشاعرے ہی کر رہے ہیں. اور بہت اچھے اچھے شعراء، بہت معتبر شعراء آ چکے ہیں. آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ورنہ اس سال بھی مشاعرہ انٹرنیشنلی ہونا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں ضرور. جو کہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، کہ آج کل کے حالات میں جب بڑی بڑی ادبی تنظیمیں زوم مشاعرے کر رہی ہیں، ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم کرونائی حالات کو شکست دیں گے اور ہم فزیکل مشاعرہ کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ مشاعرہ انشاءاللہ ہمارا 7واں سالانہ مشاعرہ ہوگا اور یہ 8 اگست کو ہوگا، جو لائیو بھی اچھا. چلے گا تو تمام لوگ دیکھ پائیں گے. صحیح صحیح. تو یہ کیسے برپا ہوگا؟ آپ کے ہاں اجازت ہے یا لوگوں کو؟ جی ہمارے یہاں اجازت ہو گئی ہے. کسی بھی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی ایک انڈر ون روف 50 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. 50 لوگوں کی اجازت ہے، تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس کو لمیٹڈ طور پہ کیا جائے. لیکن صحیح. ہم دوسرے شہروں سے شعراء کو بلا رہے ہیں اور انشاءاللہ شاندار مشاعرہ برپا ہوگا. انشاءاللہ. میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں اس قدم کو اٹھانے کی، اور اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. مشاعرے کو بھی کامیاب کرے اور دوسروں کو بھی ہمت دے تاکہ وہ ایک کو دیکھ بالکل کر سکے. بارش کا پہلا قطرہ ہے اور ہمت کی ہے. دیکھیے ہماری پہلی تنظیم ہے جس نے یہ ہمت کی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیت جس میں بھی نیک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھنے کا پورا موقع دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو اردو کی خدمت میں لکھے اور کامیابی کے ساتھ لکھے. تو یہ ہوا آپ کا سلسلہ جناب والا کاروان ادب کا، کہ جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں مشاعرے ہوتے ہیں. تو سال میں کتنے مشاعرے کرا رہی ہے یہ تنظیم؟ سال میں ہمارے تقریباً 2 یا 3 مشاعرے تو پکے ہوتے ہی ہیں. ایک چھوٹی نشست ہوتی ہے، ایک ذرا میڈیم سا مشاعرہ ہوتا ہے جو کہ ہم سردیوں میں، جب بہت سخت سردی کینیڈا میں پڑ رہی ہوتی ہے، خوب برف باری ہوئی ہوتی ہے، تب ہم ایک مشاعرہ رکھتے ہیں. اور وہ مشاعرہ جو ہے وہ سالانہ مشاعرے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی مرحوم شاعر کی یاد میں ہوتا ہے، اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اس کی زمینوں میں اشعار لکھے جاتے ہیں یا اس کے کلام کو سنا جاتا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں ہم لوگ اپنا کلام پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا سالانہ مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت منظم، اور اس کا معیار الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور جو بھی شاعر ابھی تک آئے ہیں، مہمان ہیں، سب بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. انفیکٹ ابھی جو مشاعرہ ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں کی فرمائش پر ہی ہو رہا ہے کہ سب نے فون کرنے شروع کر دیے کہ یہ آپ کا جولائی اگست میں آپ کا ٹائم ہوتا ہے سالانہ مشاعرے کا، تو کب ہو رہا ہے. اچھا. لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئے ہیں اور ان کو بھی ادبی تقریبات کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. سوشلائزنگ بہت ضروری ہے. ہم سوشل اینیمل ہیں، بغیر اس کے نہیں رہ سکتے. تو کیا اس پہ سے کچھ پردہ اٹھا سکتی ہیں کون کون مہمان شعراء آ رہے ہیں، یا ابھی یہ سیکرٹ ہے؟ اس کو ابھی سیکرٹ رہنے دیں. 1-2 دن میں فیس بک پہ اس کا پوسٹر لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، مناسب بات ہے، بالکل مناسب بات ہے. جو آپ نے سوچ رکھا ہے ویسے ہی اس کو کیا. جی لیکن
اچھا، اب آتے ہیں یہاں سے آپ کی کتابوں کی طرف. جہاں تک مجھے علم ہے آپ کی 3 کتابیں اس وقت ہیں اور چوتھی شاید آنے کو ہے. نہیں، میری 2 کتابیں تھیں، تیسری کتاب حال ہی میں آئی ہے. میری پہلی کتاب 2012 میں آئی تھی جس کا نام تھا ایک تبسم زیر لب. ایک وہ تبسم میرے پاس گھر میں ہی ایک تبسم زیر لب. اس کے بارے میں ایک بڑا مزیدار سا واقعہ ہے، تو میں آپ کو اس کے بعد سناؤں گی. اور میری ضرور. دوسری کتاب جو ہے وہ 2015 میں آئی تھی، اس کا نام ہے مدت خواب. وہ میرے پاس موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. بہت مدت اچھا، خواب بہت اچھا. یہ ہم نے ماورا پبلیکیشنز لاہور سے چھپوائی تھی جی. اور الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی ملی. اس کے بعد میری تیسری کتاب، ابھی میں پاکستان گئی ہوئی تھی تو حال ہی میں وہ چھپوا کے لے کے آئی ہوں. ابھی اس کی تقریب رونمائی کرونا اور کووڈ-19 کے حالات کی وجہ سے رہ گئی ہے. اس کتاب کا نام ہے گمان دکھنے لگا. واہ، اس کو اور تھوڑا سا بیچ میں کر لیجئے. ہاں شاید. اچھا، بہتر ہے، بہت خوبصورت، بہت خوب. گمان دکھنے لگا، ہمیں بھی یہ دکھنے میری لگا تیسری جناب. کتاب ہے. گمان دکھنے لگا، گمان دکھنے لگا کہ میں آپ کو بعد میں چند اشعار بھی سناؤں گی کہ یہ ایک ضرور. غزل میں ایک شعر تھا، اس سے یہ لیا گیا ہے. پہلی کتاب کے بارے میں یہ ہوا کہ وہ میرا بہت شروع کے زمانے کا کلام ہے جس جی. کو مجتمع کیا گیا تھا اور اس کا نام ابھی زیر غور تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. کلام تبسم، سخن تبسم، کچھ اسی طرح کے نام ذہن میں آ رہے تھے. تو ایک ہمارے محترم شاعر دوست تھے جو اس بارے میں میری رہنمائی کر رہے تھے. جی. ایک دن میں ڈرائیو کر رہی تھی اور کہیں باہر سے گھر کی طرف آ رہی تھی. آسمان جو تھا وہ دھوپ تھی لیکن بادل بھی تھے. میں نے ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکی، اچانک بادل چھٹے ہیں اور تیز روشنی جو ہے مجھ تک آئی، جیسے ایک کرن کی طرح سے آئی. جی. اور یقین کیجئے کہ اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ کہکشاں کی وسعتوں سے جھانک کر کہکشاں مسکرا کی کر وسعتوں دیکھتا سے ہے جھانک کر. میرا رب. دوبارہ پڑھنا کہکشاں پڑے گا کی میں. کہکشاں کی وسعتوں سے جھانک کر مسکرا کر دیکھتا ہے مجھ کو رب. نور کی پریوں کے ہاتھوں تحفتن میرے رخ کی تابناکی کے لیے بھیجتا ہے ایک تبسم زیر لب. واہ واہ. اور میں ایک دم ششدر رہ گئی کہ یہ اچانک سارا کچھ میرے ذہن میں کیسے آ گیا. میں نے جلدی سے ریکارڈ کیا، پھر ان صاحب کو بتایا. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری کتاب کا نام خود بخود تجویز ہو کے آیا ہے، اب تمہاری کتاب کا نام ایک تبسم زیر لب ہی ہوگا. اور یہ نظم تمہاری، یہ بالکل مکمل نظم ہے، ایک چھوٹی سی، اور یہ تمہاری کتاب کے پہلے صفحے پر چھپے گی. صحیح. بہت خوب، بہت خوب. مجھے یہ لگا شاید آپ نے کنجوسی سے کام لیا کہ 4 لفظ تھے، اس میں کہا ایک اپنا نام ہی لگا دیتی ہوں 3 بار. نہیں ایسی بالکل بات نہیں ہے. نہیں، بہت خوبصورت ہے. میں مذاق کر رہا ہوں صرف کہ لیکن وہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی کہ بھائی صرف 3 ہی میں باہر سے لوں گی، ایک تو میرے گھر میں ہے. اچھا تھا. آپ کے جو دوست حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اس میں تسنیم عابدی صاحبہ بھی شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. عامر فاروقی صاحب کے شکر گزار ہیں جو گوالیئر سے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں عامر صاحب اور تسنیم عابدی صاحبہ دونوں کو آداب کرتی ہوں، بہت ہی جی. معتبر شخصیات ہیں. جی. خوش تارا رہیں. اقبال صاحبہ بھی جو ابھی چند تارا دنوں اقبال صاحبہ کو بھی سلام. مہمان رہیں گی انشاءاللہ یہاں پہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سید حسین افسر لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. ان کے والد بہت اچھے شاعر تھے، نواب افضل حسین صاحب، اور انہوں نے اردو کی تنظیم اردو کلب کے نام سے چلا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کیونکہ میرے والد کا وہاں جانا ہوتا تھا تو کبھی کبھی میرا بھی ان کے ساتھ جانا رہا. بہت ہی خلوص والے لوگ، بہت ہی بردبار شخصیت، اور مطلب کیا عرض کر سکتا ہوں کہ لکھنؤ کے تھے اور نواب تھے اور ان کے پرکھوں سے یہ چیزیں چلی جا رہی ہیں. تو جب خاندانی خون اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو الگ سے نظر آ جاتا ہے اور آپ کو. بالکل بالکل. جی. تو آپ کی کتابوں پہ کچھ بات ہوئی، آپ کی تنظیم پہ کچھ بات ہوئی. اب کچھ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں میں کہ وہ کون سے شعراء رہے جن سے آپ متاثر ہوئیں. سبین غالب کو، میر کو، یا بعد میں فیض صاحب کو، فراز کو، ان سب کو پڑھا ہے. ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا نام نکل کے آیا آپ کے ذہن میں کہ جس کی شاعری نے آپ کو دنگ کر دیا ہو یا آپ کو بہت اچھی لگی ہو؟ جی، مجھے
غالب کو پڑھا میں نے، جی دیوان میر پڑھا، بار بار جی پڑھا سرد ہونا. ادا جعفری مجھے بہت پسند ہے. ہوں پروین شاکر کو نوجوانی کے زمانے میں، جیسے کہ اس وقت سبھی لڑکیاں پروین شاکر کی شاعری پہ مرتی تھیں، صحیح. مجھے پروین شاکر کی شاعری بہت پسند تھی. اس کے علاوہ فیض کو پڑھا، فراز کو پڑھا، بلکہ میرے سرہانے ابھی بھی فراز کا سخن، شہر سخن آراستہ پڑھا ہوا ہے. ہوں. آج کل میں جمال احسانی صاحب کو پڑھ رہی ہوں، کیا بہت خوبصورت بات ہے شاعر. صاحب، کیا بات ہے اس جمال. سے پہلے میرے زیر مطالعہ منیر نیازی رہے ہیں. ہوں منیر نیازی کی شاعری میں جو خاص بات دیکھی کہ وہ جس طرح سے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں وہ بہت کمال ہے. ہوں. ناصر کاظمی ہیں، منیر صاحب کی مجید کچھ امجد ہیں، بہت شاعر سنانا ہیں جی. چاہیں؟ اگر کوئی چیز سنانا چاہیں منیر صاحب کی جو آپ کو بہت بھائی ہو، آپ چاہتی ہوں کہ دوسروں تک بھی پہنچے، تو سنا. مجھے اصل میں یاد رہنے کا مسئلہ ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. وہ مجھے بہت پسند ہے لیکن پوری یاد نہیں ہے. صحیح ان کی بات. مشہور غزلیں ہیں، بس وہ دماغ سے نکل جاتی ہیں. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنا کلام بھی بمشکل ہی یاد رہتا ہے. وہ یاد رہتا ہے بہرحال، لیکن میں دوسرے شاعروں کا کلام یاد کرنے میں بہت کوری ہوں. کوئی حرج نہیں، میں نے کہا ایسے ہی کبھی کبھی یاد رہ جاتی ہیں چیزیں جی جی جی. ہوتی ہیں وہ. میں اصل میں ابھی آپ نے میر کے دیوان کی بات کہی، میں صبح تابش صاحب کو پڑھ رہا تھا اپنی بلاگیات کے سلسلے سے، تو ان کا شعر مختہ ہے ان کا کہ ہجر کی سالگرہ یاد ہے اس کو، یاد تھی اس کو تابش. ہجر کی سالگرہ یاد تھی اس کو تابش، رکھ گیا میر کا دیوان سرہانے میرے. ہاں 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 ہاں. کیا کمال کا شعر ہے صاحب، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ شعر سن کے. رکھ گیا میر کا دیوان سرہانے میرے، بہت خوبصورت شعر. اور اصل میں شاعر جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے کرداروں کو، رویوں کو، معاشی ناہمواری کو دیکھ کے وہی سب کچھ اس کی شاعری جو زندگی میں جو کچھ ہے وہی اس کی شاعری میں ہوتا ہے. اور اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شعر جو ہے وہ دوسروں کے دل میں اتر جاتے ہیں، جی جیسے بالکل ان کی اپنی کہانی ہو. بے شک ریلیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جیسے ان کی اپنی کہانی. اصل میں ہر آرٹسٹ کا یہی معاملہ ہے، جو پینٹ کر رہا ہے وہ، جو میوزک بالکل کر رہا ہے وہ، جو الفاظ سے کھیل کے آپ اپنے تاثرات آپ تک پہنچا رہا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ سے ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ چیز جو اس کو چبھ رہی ہو، وہ چیز جو اس کو اچھی لگ رہی ہو، وہ چیز جس کی وجہ سے وہ سوچ میں ہو، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے آرٹ میں سامنے آ جاتی ہیں. اور شاعر سب سے زیادہ ووکل ہوتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ الفاظ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا ہے سیدھی سیدھی سی. تو اب بتائیے صاحب، کیا سنانے کا دل چاہتا ہے آپ کا؟ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ سنائیں ہم کو. تو آپ چاہیں تو اپنی پہلی کتاب سے شروع کر دیں، آپ چاہیں جہاں سے شروع کر دیں، ہم حتن گوش ہیں. میں آپ کو ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. جی، ایک شرط پہلے سے لگا دوں کہ آخری میں 3 غزلیں جو ہوں گی وہ ترنم سے ہوں گی. تینوں غزلیں آپ کو ترنم سے سنا دوں گی. ابھی ہاں، بیچ بیچ میں آپ کچھ اشعار دیکھتے جائیے. وہ ترنم لبے ترنم اور ایک تبسم. تبسم زیر لب. ہاں ہاں، بس یوں ہے. جی بسم ایک اللہ. تبسم زیر لب. بسم اللہ. اچھا جی. کرے گا عشق کی بیعت یہ دل نے ٹھان لیا. ہوں. کرے گا عشق کی بیعت یہ دل یہ نے دل نے ٹھان ٹھان لیا. لیا. جہاں کو چھوڑ کے کہنا تمہارا مان لیا. مان لیا. واہ. جمود طاری رہا زندگی پہ مدت تک. ہوں. جمود طاری رہا زندگی پہ مدت تک. پھر ایک موج حوادث نے مجھ کو آن لیا. واہ 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 واہ. پھر ایک موج حوادث نے مجھ کو آن لیا. واہ. اور حدود کون و مقام میں تھک گئی تھی بہت. حدود کون. حدود کون و مقام میں تھک گئی تھی بہت. سو چند روز کرائے پہ لامکان لیا. واہ. تو چند روز کرائے پہ لامکان لیا. میں آپ کو بہت خوشی کے ساتھ یہ بات بتاؤں کہ جب میں نے یہ غزل پڑھی تو بہت سارے شاعر شامل تھے، جس میں عرفان ستار بھائی تھے اور عدیل شاکر آئے ہوئے تھے، راجیش ریڈی صاحب تھے. سب نے اس شعر کو بے حد پسند کیا. انہوں نے کہا کہ آج تک شاعروں نے لامکاں پہ جانے کی بات تو کی ہے لیکن
اردو شاعری میں آج تک کسی نے لامکاں کو کرائے پر لینے کا خیال تک نہیں آیا. تو یہ شعر اس لیے بہت میرے لیے خصوصی ہے کہ اس میں مجھے بہت اچھے اچھے شاعروں کی داد ملی. جی بالکل. حدود کون و مقامی میں تھک گئی تھی بہت، تو چند روز کرائے پہ لامکان لیا. واہ. زمین خاک کی الفت میں مانگ لی رب سے، زمین خاک کی الفت میں مانگ لی رب سے، مگر اڑان کی خواہش میں آسمان لیا. کمال ہے صاحب، کمال ہے. زمین خاک کی الفت میں مانگ لی رب سے، مگر اڑان کی خواہش میں آسمان لیا. اور شعر دیکھیے گا حسن صاحب، وہی ہے لمس کہ جس سے کھلے میرے عارض. وہی ہے لمس. وہی ہے لمس کے جس سے کھلے میرے عارض. صبا کے روپ میں تم ہو یہ میں نے جان لیا. وہی ہے لمس کے جس سے کھلے میرے عارض. بہت اعلیٰ. صبا کے روپ میں تم ہو یہ میں نے جان لیا. اور میری وفائیں نشانہ تیری جفا کا بنی. میری وفائیں نشانہ تیری جفا کا بنی. جہان والوں نے مجھ سے الگ لگان لیا. جہان والوں نے کیا مجھ خوب سے استعمال الگ کیا. لگان لیا. اور ایک شعر میں تسنیم عابدی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. سو اس نے کاسے میں ڈالی پھر ایک نظر کی بھیک. سو اس نے کاسے میں تو ڈالی. اس نے کاسے میں ڈالی پھر ایک نظر کی بھیک. یہ پہلی بار تھا میں نے کسی سے دان لیا. واہ واہ واہ. یہ پہلی بار تھا میں نے کسی سے دان لیا. واہ واہ واہ. جو کچ کلاہ کی اس نے میاں نے عہد وفا. جو کچ کلاہ کی اس نے میاں نے عہد وفا. انا کی میں نے بھی چادر کو خود پہ تان لیا. واہ واہ. جو کچ کلاہ کی اس نے میاں نے عہد وفا. واہ. انا کی میں نے بھی چادر کو خود پہ تان لیا. اور صفائی میں نے کسی کو دی اور کسی سے لی. صفائی میں نے کسی کو دی اور کسی سے لی. واہ. ایک امتحان دیا اور ایک امتحان لیا. واہ. ایک امتحان دیا اور ایک امتحان لیا. واہ. وہ فائدے میں تبسم رہا یا گھاٹے میں. وہ فائدے میں تبسم رہا یا گھاٹے میں، کہ میرے بدلے میں جس شخص نے جہان لیا. واہ. حدود کون و مقام میں تھک گئی تھی بہت، سو چند روز کرائے پہ لامکان لیا. واہ واہ. کرے گا عشق کی بیعت یہ دل نے ٹھان لیا. جہاں کو چھوڑ کے کہنا تمہارا مان لیا. بہت اچھے شعر، سارے شعر بہت خوبصورت، بہت میٹھے میٹھے شعر، اور بہت چٹکیاں بھی تھیں اس کے اندر، میٹھی میٹھی سی. نوازش نوازش. بہت. ایک غزل کے چند اور شعر اگر آپ اجازت دیں تو. آپ کے پاس مائکروفون ہے اور ہم عطن گوش ہیں. دعائے نیم شبی میری چشم تر سجدہ. ایک تو یہ دعائے نیم شبی جو ہے نا، یہی گھائل کر دیتا ہے بالکل اٹھا کے. خوبصورت خوبصورت بات. دعائے نیم شبی میری چشم تر سجدہ. ان دنوں فقط اپنی گزر بسر سجدہ. واہ واہ واہ. ہے ان دنوں فقط اپنی گزر بسر سجدہ. واہ. کشید کر کے عقیدت سے روشنائی کو. کشید کر کے عقیدت سے روشنائی کو. لکھا ہے عشق نے میری جبین پر سجدہ. سبحان اللہ. کشید کر کے عقیدت سے روشنائی کو. لکھا ہے عشق نے میری جبین پر سجدہ. واہ واہ واہ. بچھا کے ہم نے مصلی بنائی راہ گزر. بچھا کے ہم نے مصلی بنائی راہ گزر. بچھا کے ہم نے مصلی بنائی راہ گزر. خدا ہے منزل مقصود اور سفر سجدہ. کمال ہے بھائی. خدا ہے منزل مقصود اور سفر سجدہ. واہ. اور نہ جانے کیسی کمی تھی میری ریاضت میں.
نہ جانے کیسی کمی تھی میری ریاضت میں، دعائیں سب گئیں بیکار بے اثر سجدہ، دعائیں سب گئیں بیکار بے اثر سجدہ۔ اور ایک شعر میں نے خاص شاعرات کے لیے خواتین کے لیے لکھا تھا کہ میں کر رہی تھی اطاعت کا حق ادا لیکن، میں کر رہی تھی اطاعت کا حق ادا لیکن، میں کر رہی تھی اطاعت کا حق ادا لیکن، مطالبہ تھا اب اس کا کہ مجھ کو کر سجدہ۔ کیا بات ہے، کیا میں کر رہی تھی اطاعت کا حق ادا لیکن، واہ واہ واہ۔ مطالبہ تھا اب اس کا کہ مجھ کو کر سجدہ۔ اور درے جنوں پہ اما ہے ہر ایک مسلک کو، درے جنوں پہ اما ہے، درے جنوں پہ اما ہے ہر ایک مسلک کو، تو دل سے خوف مٹا کر لے بے خطر سجدہ، واہ، تو دل سے خوف مٹا کر لے بے خطر سجدہ۔ خدا کو ایک ہی سجدے میں میں منا لوں گی، خدا کو ایک ہی سجدے میں میں منا لوں گی، تجھے جو کرنا ہے تو 5 بار کر سجدہ، تجھے جو کرنا ہے تو 5 بار کر سجدہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ نشان ماں کے مصلے پہ اب بھی باقی ہے، نشان ماں کے مصلے پہ اب بھی باقی ہے، جبین تو نہ رہی ہاں رہا مگر سجدہ، واہ، جبین تو نہ رہی ہاں رہا مگر سجدہ۔ کیا پیارا شعر ہے صاحب، کیا پیارا شعر ہے ایک ذرہ تبسم میانے دشت سخن، ہے ایک ذرہ تبسم میانے دشت سخن، مگر وہ جس کو کریں شمس اور قمر سجدہ، کیا بات ہے ایک ذرہ تبسم میانے دشت سخن، مگر وہ جس کو کریں شمس اور قمر سجدہ، دعائے نیم شبی میری چشم تر سجدہ، ہے ان دنوں فقط اپنی گزر بسر سجدہ۔ واہ 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 واہ۔ آداب آداب۔ آپ کی شاعر برادری بڑھتی جا رہی ہے، سید ایاز مفتی صاحب بھی جو ہیوسٹن میں ہوا کرتے ہیں، آپ سبھی واقف جی جی میری ان سے پہچان ہے، سلامت جی، رہیں۔ تو وہ بھی آپ کے محفل میں شامل ہیں اس وقت، تو اچھی بات ہے ایاز صاحب کہ آپ بھی تشریف لائے، بڑی خوش ہوئی۔ تو ایک یوں ہی مجھے چند اشعار یاد آ گئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بالکل چند بالکل لفظ سنا بالکل دوں کہ ذرا بالکل مختلف بالکل اس کی مزاج ہے۔ بالکل۔ مچی ہے ایک ہاہاکار میں ہوں، مچھی ہے ایک ہاہاکار میں ہوں، خود ہی سے برسرے پیکار میں ہوں، مچی ہے ایک ہاہاکار میں ہوں، واہ خود ہی سے برسرے پیکار میں ہوں، واہ، تلاش ہست ہو کیوں کر مکمل، تلاش ہست ہو کیوں کر مکمل، خود اپنی راہ کی دیوار میں ہوں، خود اپنی راہ کی دیوار میں ہوں، واہ، اور چڑھاتا ہے جو حق کو سولیوں پر، چڑھاتا ہے جو حق کو سولیوں پر، چڑھاتا ہے جو حق کو سولیوں پر، اب اس جلاد کو درکار میں ہوں، واہ اب اس جلاد کو درکار میں ہوں، واہ، اور نہیں رکتی کہے سے میں کسی کے، نہیں رکتی کہے سے میں کسی کے، اے صاحب وقت کی رفتار میں ہوں، کیا بات، کیا بات، نہیں رکتی کہے سے میں کسی کے، اے صاحب اے وقت صاحب وقت کی رفتار میں ہوں، واہ 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 واہ، ہنسی میں اعتماد آنے لگا ہے، یہ شعر دیکھیے گا، ہنسی میں اعتماد آنے لگا ہے، بچھڑنے کے لیے تیار میں ہوں، کیا بات، کیا بات ہے، ہنسی میں اعتماد آنے لگا ہے، بچھڑنے بچھڑنے کے لیے تیار میں ہوں، اور نداتی ہے جنوں کا کوئی طالب، نداتی ہے جنوں کا کوئی طالب، میں اٹھی اور کہا سرکار میں ہوں، کیا میں اٹھی اور کہا سرکار میں ہوں، مچی ہے ایک ہاہاکار میں ہوں، واہ واہ خود واہ ہی سے برسرے پیکار میں ہوں۔ واہ، بہت خوبصورت مصرے پروئے ہیں اس میں آپ نے،
بہت خوبصورت غزل، بہت آداب لطف آداب. آیا مجھے، اور میں پوری یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے جس طرح آپ کے سامنے میں یہاں پہ ہوں. اور واہ 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 واہ. تو کیا کہتی اب ہیں؟ آپ کی فرمائش پہ جی جی، کچھ ترنم سے پیش کرتی ہوں، بس میرے منہ کی بات یہی تھی. آپ نے کیونکہ ایک پروگرام کا لمیٹڈ وقت ہوتا ہے اور اس کے حساب سے ہی آپ کو چلنا آپ پڑتا ہے. بالکل مناسب تو فرمائیں. ہمارے سامنے تو بیاج رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم تو پڑھے چلے جائیں. خیر، میرا گلا واقعی خراب ہے لیکن میں کوشش پوری کرتی ہوں. اللہ مددگار. اللہ مددگار ہے. ہاں، ہاں میں ہاں جب سے ملانی آ گئی، ہاں میں ہاں جب سے ملانی آ گئی، رسم و رحم کو نبھانی آ گئی، رسم و رحم کو نبھانی آ گئی، واہ. تیرے در سے بارہا اٹھنے کے بعد، تیرے در سے بارہا اٹھنے کے بعد. بارہا اٹھنے کے بعد، ہر ہزیمت اب اٹھانی آ گئی، ہر ہزیمت اب اٹھانی آ گئی. اٹھانی آ گئی، گفتگو ہم سے سنبھل کر کیجیے، واہ، بات ہم کو بھی بڑھانی آ گئی، کمال. بات ہم کو بھی بڑھانی آہ، آ گئی، شمع کاجل گل سبو منگوا لیے، واہ. شمع کاجل گل سبو منگوا لیے، آتے آتے میزبانی آ گئی، آتے آتے میزبانی آ گئی، واہ. دور تک امکان تھا جب عشق کا، تب یہ آفت ناگہانی آ گئی، اللہ، کیا دور بات. تک امکان تھا جب عشق کا، تب یہ تب آفت یہ ناگہانی آ گئی. آفت ناگہانی بہت اچھا. آ گئی، جل اٹھا دل میں الا درد کا، جل اور کا دل میں علاؤ درد شیروں میں روانی آ آ گئی. گئی، اور شیروں میں روانی آ گئی، کون سی منزل تبسم ہے جہاں لے کے مجھ کو رائے گانی آ گئی، واہ. لے کے مجھ کو رائے گانی آ گئی، شمع کاجل گل سبو منگوا لیے، آتے آتے میزبانی آ گئی، ہاں میں ہاں جب سے ملانی آ واہ واہ واہ. گئی، رسم و رحم
وہ نبھانے آ گئے. نبھانے آ گئی. بھائی واہ. لہن کی داد الگ، کلام کی داد الگ، اور دونوں کی مل کے ماشاء اللہ. چلیے موڈ ہو گیا تو چند اشعار اور ترنم سے سن لیجئے. بالکل بالکل بالکل. اب نہیں رہا یہ اس جہان کا معاملہ، اب نہیں اب رہا یہ جہان کا نہیں معاملہ. رہا یہ اس جہان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری اڑان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری اڑان کا معاملہ، اب نہیں رہا یہ اس واہ. ہے ازل سے ہی دبی دھند سے ڈھکا ہوا، واہ. ہے ازل سے ہی دبی دھند سے ڈھکا ہوا، ایک یقین کا اور ایک گمان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری واہ اڑان کا معاملہ، واہ واہ واہ. علم اور شجاعتیں علم و علی شجاعت. پہ ہو گئی تمام، علم اور شجاعتیں علی پہ ہو گئی تمام، ختم ہے بلال پر اذان کا سبحان معاملہ، اللہ. ختم ہے بلال سبحان پر اللہ. اذان کا معاملہ، تا واہ واہ. فلک اٹھا میری اڑان قرآن کا کا معاملہ. معاملہ، ایک روز دشمنی کے رنگ میں بدل گیا، ہم. ایک روز دشمنی کے رنگ میں بدل گیا، بھائیوں کے بیچ میں مکان کا معاملہ، ہم. بھائیوں کے بیچ میں واہ واہ واہ. مکان کا معاملہ، واہ واہ واہ. کر رہا ہے طے خدا سے ایک بوریا ہم. نشین، کر رہا ہے طے خدا سے ایک بوریا نشین، سیر ہائے ہفت آسمان کا واہ معاملہ، سیر ہائے ہفت آسمان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری اڑان کا معاملہ، اب میرے بدن کی قید سے نکل کے روح کو، ہم. ہم. اب میرے بدن کی قید سے نکل کے روح کو، پیش ہے حیات جاویدان کا معاملہ، پیش حیات ہے جاویدان کا حیات معاملہ. جاویدان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری اڑان کا معاملہ، واہ واہ. رمز آ گئی تبسم آپ سے کھلے گی کیا، ہم. رمز آ گئی تبسم آپ سے کھلے گی کیا، یہ ہے اہل معرفت کے یان کا معاملہ، تا ہم. فلک اٹھا میری اڑان کا معاملہ، اب واہ واہ. نہیں رہا یہ اس جہان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری اڑان کا معاملہ، تا فلک اٹھا میری. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت آواز آپ کی، اور سبھی لوگ اس سے بہت محظوظ ہو رہے ہیں. ہمارا پروگرام تقریباً ختم کے پاس ہے، لیکن ابھی ایک غزل کی ترنم کے ساتھ گنجائش اور ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ میں آپ کو سنا دیتی ہوں یہ غزل اور چند اشعار، بڑے آپ کا ٹائم عنایت اب ہونے والا ہے. عنایت.
اب میں تیرے خیال سے آگے نکل گئی، یوں عشق کے وبال سے آگے نکل گئی، اب میں تیرے خیال سے آگے نکل گئی۔ واہ، وہ انتہائے جبر پر جم کر کھڑا رہا، وہ انتہائی جبر پہ جم کر کھڑا رہا، وہ انتہائے جبر پر جم کر کھڑا رہا، میں صبر کے کمال سے آگے نکل گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں صبر کے کمال سے واہ واہ آگے نکل گئی، واہ واہ، اے ہجر کی کشش میں تیری سمت کھنچ گئی، تو خواہش وصال سے آگے نکل گئی، واہ واہ واہ، تو خواہش وصال سے آگے نکل گئی۔ شعر بطور خاص دیکھیے گا حسن صاحب۔ ارشاد، شاید اسے یہ زام تھا رک جاؤں گی مگر، شاید اسے یہ زوم تھا رک جاؤں گی مگر، شاید اسے یہ زام تھا رک جاؤں گی مگر، میں پروقار چال سے آگے نکل گئی، بہت میں خوبصورت، پروقار چال سے آگے نکل گئی، واہ، جب زندگی نے رقص کیا ساز عشق پر، جب زندگی نے سرگم کیا، سے جب زندگی نے رقص کیا ساز عشق پر، سرگم سے سر سے تال سے آگے نکل گئی، خوبصورت خوبصورت ٹکڑوں کا استعمال ہے، سرگم سے سر سے تال سے آگے نکل گئی۔ سبحان اللہ، اور ایک شعر جو میرے سامعین کو بہت پسند آتا ہے، ڈالی دھمال چاروں عناصر نے میرے ساتھ، ڈالی دھمال چاروں عناصر نے میرے ساتھ، اور بات پھر دھمال سے آگے نکل گئی، کمال کمال، اور بات پھر دھمال سے آگے نکل گئی، تقدیر اپنی میں نے تبسم جو خود لکھی، تقدیر میں نے تقدیر اپنی میں نے تبسم جو خود لکھی، ہر ذائچے سے فال سے آگے نکل گئی، ہر ذائچے سے فال سے آگے نکل گئی، اب میں تیرے
خیال سے آگے نکل گئی، یوں واہ واہ، عشق کے وبال سے آگے نکل گئی. بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی غزلیں جو ترنم سے سنائیں وہ بھی، اور جو تحت میں سنائیں آپ نے وہ بھی. بہت اچھی محفل رہی. بہت خوب، بہت نوازش، تسلیمات. آپ کا شکریہ. ایک نئی روایت ہمارے یہاں پچھلے پروگرام سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ رخصت سے پہلے سب کے لیے جو بھی آپ کے دل میں ایک دعا ہو، اس دعا کو ضرور پڑھ دیں ہمارے لیے، تاکہ سب اس پہ ہم آمین کہہ سکیں، اور اس کے بعد پھر اپنے الوداعیہ کلمات پہ آ جائیں گے. حسن صاحب، یہ بہت خوبصورت روایت ڈالی ہے آپ نے، اور میری دعا سب کے لیے ہے. دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، دگرگوں حالات ہیں، ایک بے ثباتی سی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، صحت عامہ کے بہت سارے مسائل ہیں، کووڈ-19 جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. میری دل سے دعا ہے کہ تمام عالم کے لوگ اس موذی وبا سے بچے رہیں، ان کی صحتیں قائم رہیں، ان کے گھرانوں میں خوشیاں پھیلیں، اور تمام لوگ صحت و تندرستی کے ساتھ جئیں، اپنے بچوں کی خوشیاں آمین، دیکھیں، آمین، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ایک دوسرے کے آمین، دلوں میں محبت والا مقام پائیں. آمین. یہی میری دعا ہے. بہت خوب، بہت مناسب اور بہت ہی ضروری دعا. اور دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی ایک بات ہوتی ہے، ایک عرضی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی عرضی آپ کے لیے بھی قبول فرمائے، اور جن جن کے کان تک یہ بات آج پہنچے یا آج کے بعد پہنچے، ان کے لیے بھی قبول فرمائے. حسن صاحب، میں آپ کو اور آپ کے پروگرام کو، آپ کے چینل کو بہت ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. جو کام آپ کر رہے ہیں، اردو کی ترویج و ترقی، شعر و سخن کی خدمت، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور آمین، آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے ناظرین سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارا مہمان آخری الفاظ اپنے کہہ کے جائے، اس کے اوپر ضرور عمل کر لیں. اور ہم اپنے مہمان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے چینل کے بارے میں کچھ ضرور کہہ دیں، تاکہ لوگ اس تک پہنچ جائیں، اس کو سبسکرائب کر لیں یا اس کو پسند کر لیں. تو اگر آپ کچھ ایسا کہنا پسند کریں تو ہم چاہیں گے کہ آپ. جی، میں آپ کے تمام ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اتنے خوبصورت پروگرام کو پیش کر رہے ہیں حسن صاحب، نجم الثاقب حسن صاحب. تو پلیز ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لوگوں کو بتائیں. جتنی زیادہ یہ بات پھیلے اتنا ہی ہم سب کا فائدہ ہے. جہاں جہاں اردو زبان جائے گی، وہاں وہاں یہ پروگرام جائے گا. پلیز ان کی پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں. اب جن لوگوں نے سن لیا ہے ان کے اوپر لازم ہو گیا اس کو لازم ہو گیا ہے، بالکل لازم ہو گیا اور ہے. اگر آپ نے نہیں مانا تو کوئی نہیں، تو آپ کو ان کی پکڑ میں تو آنا ہی پڑے گا، کیونکہ بات انہوں نے کی. آپ فکر نہیں کریں، سب لوگ سبسکرائب کریں گے. نہیں، انشاءاللہ ضرور کریں گے. یوں بھی بہت محبت اور بہت عزت دینے والے لوگ ہیں، میں اس کا قابل اور حقدار کہیں سے بھی نہیں ہوں، لیکن آپ شامل ہیں اس میں کہ جو لوگ ہمارے پروگرام کی ہماری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ آ کے کچھ وقت گزارتے ہیں. ہم کو بھی کچھ سننے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی، ان کی بھی کوئی سما خراشی نہیں ہوتی، وہ بھی خوب رچ کے بس کے اور لطف لے کے جاتے ہیں. بالکل، آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے، جس طرح سے اس کی نظامت کی ہے، اس کو کنڈکٹ کیا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کی مہارت کا منہ بولتا نمونہ ہے کہ کس طرح بس سے آپ اپنے سامعین کو اور مہمان کو اپنے لپیٹے میں لیے رہتے ہیں، ایک طرح سے باندھے رکھتے ہیں اور خوبصورت پروگرام پیش کرتے ہیں. بہت بہت آپ بہت کے بہت لیے شکریہ آپ کا. تہہ اگر دل کسی مبارک. قابل ہے پروگرام تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے مہمان میرے ساتھ دل سے جڑ جاتے ہیں آ کے، اور اس وجہ سے پروگرام کے اندر برکت آ جاتی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ یہ الوداعیہ کلمات ہیں ہمارے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ابھی تھوڑے دنوں بعد اور لوگ آ رہے ہوں گے، آپ ان کے لیے بھی شامل ہوئیے گا، اور آپ بھی اس محفلوں میں شامل رہیے گا
تبسم صاحب انشاءاللہ آپ کے دوست احباب آپ کے قبیلے کے لوگ یہاں پہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. فی امان اللہ. یا عرض صحبت باقی.